अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मैं हमेशा अलग अलग मौज़ूआत पर कलम उठाता रहता हूँ और आपके बीच आता रहता हूँ। आज मैं आपकी 11वीं जमात की किताब गुलिस्तान अदब लेके करके मैं हाज़िर हुआ हूँ और यहाँ इस किताब से मैं आज गज़ल पढ़ाने जा रहा हूँ। और गज़ल में मैं सबसे पहले वली दक्नी की हालात ज़िंदगी और उनकी शायरी के बारे में मैं बात करूँगा। इसके बाद इनकी गज़ल जो इस किताब में मौजूद है, शराब शौक़ सिंह सरशार है, हम उसमें इसका भी हम मुताला करेंगे और उसकी तशरीह भी करेंगे। तो मैं अशरफ हुसैन मोलिम हाई स्कूल बरमसिया बोकारो आपके बीच मौजूद हूँ। ये तस्वीर देख रहे हैं वो वली दक्नी की है। अब आते हैं वली के बारे में। शमसुद्दीन मोहम्मद वली, शमसुद्दीन मोहम्मद वली। तखल्लुस वली, जाए पैदाइश में इख्तलाफ है, वैसे औरंगाबाद महाराष्ट्र की पैदाइश में कहीं कहीं पर 1650 भी लिखा जाता है, कहीं 1654, कहीं 1656 लिखा जाता है, इसलिए मैंने कहा इख्तलाफ है। मगर इनके इंतकाल वफ़ात 20 अक्टूबर 1707 ईस्वी में अहमदाबाद में गुजरा। आपकी तालीम औरंगाबाद में शाह वजीदुद्दीन के खानकाह के मदरसा अहमदाबाद में आपकी तालीम मुकम्मल की। शाह नूरुद्दीन सोहरवर्दी के आप मुरीद हुए। वली एक मुस्तनद शायर थे। कलाम वली के मुताला से इनके कादिर कलाम होने का सबूत मिलता है। इनके कलाम में मानवियत और तर्ज अदा में दिलकशी है। इनकी शायरी की इम्तियाजी खसूसियात जमाल परस्ती है। वली का कलाम हुस्न व इश्क के तस्कीरों से भरा हुआ है। मोहब्बत के हर मौजू पर ज़्यादातर ज़ाहिर प्रश्न नज़र आते हैं। वली के यहाँ इन सब से दिली जज्बात जो लाजमन इश्क हैं कम हैं। जहाँ कहीं भी वली ने जज्बात का इजहार किया है वहाँ गहराई कम है, जिससे जाहिर होता कि वली इश्क से अपने इश्क से दो चार नहीं हुए, जिसका नतीजा दर्द व अलम होता है। इनके कलाम में हिजर व फिराक के मज़ामीन मिलते हैं, मगर इनमें सच्चाई कम है। इनके यहाँ इश्क मजाजी के साथ साथ इश्क हकीकी के इशार भी कसरत से मिलते हैं। वली की इश्क इशार से बेलाग हुस्न प्रस्ती व हुस्नकारी ज़ाहिर होती है। दिल छोड़ कर यार क्यों जावे, ज़ख्मी है शिकार क्यों कर जावे। और दूसरा शेर और कीजिए। शगल बेहतर है इश्क बाजी का, क्या हकीकी व क्या मजाजी का। वली ने सूफियाई तरह तसव्वुफ में बड़े बड़े मसाइल बयान किए। वहदतुल वजूद के मसले को बहुत साफ और सुलझे हुए अंदाज में बयान किया। तसव्वुफ में क़र्ब इलाही का वाहिद ज़रिया इश्क है, इसलिए इश्क ही हर जगह जारी व सारी नज़र आता है। वली के कलाम में एक बड़ी खूबी ये भी है कि वो अपनी गज़लों के लिए खालिस हिंदुस्तानी ज़िंदगी, हिंदुस्तानी तजुर्बात और हिंदुस्तानी जज्बात आवाम की रोज़मर्रा की बोलचाल से बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखते हैं। हिंदुस्तानी हिकायतों और तमसीलों को ज़्यादा
جگہ دیتے ہیں۔ ان کے کلام میں جگہ جگہ ہندی الفاظ اور محاورات پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے فارسی و ہندی کی آمیزش سے اردو شاعری کی ترقی کے لیے جدید راہ قائم کی ہے۔ کلام میں روانی، سادگی اور بے ساختگی ہے۔ انہوں نے نئے نئے الفاظ، خوبصورت تشبیہیں اور تراکیب ایجاد کی۔ لطیف استعارے، نازک تشبیہات اور تراکیب، میٹھے الفاظ اور حسن ترکیب ان کے کلام کی خوبی ہے۔ دلی آنے کے بعد ولی کی زبان پر زبان دہلوی کا اثر بڑی تیزی کے ساتھ ہوا۔ شمالی ہند میں غزل گوئی کا آغاز ولی سے ہوا۔ انہیں اردو شاعری کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ اور دوسری شعر کو غور کیجیے کہ تجھ لب کی صفت لال بدخشاں، سو کہوں گا جادو ہے تیرے نینا، غزالہ سو کہوں گا۔ یعنی کہ دکنی کے یہاں الفاظ زیادہ نظر آتے ہیں۔ اب میں آپ کی درسی کتاب میں موجود غزل کو میں پڑھنے جا رہا ہوں، غور کیجیے گا۔ شراب شوق سین سرشار ہیں ہم، کبھو بے خود کبھو ہوشیار ہیں ہم، دو رنگی سوں تیری اے سرور انا، کبھو راضی کبھو بیزار ہیں ہم، تیرے تذکیر کرنے میں سریجن، کبھو ناداں کبھی عیار ہیں ہم، صنم تیرے نین کی آرزو میں، کبھو سالم کبھو بیمار ہیں ہم۔ اور آخری بند، ولی وصل و جدائی سوں صنم کی، کبھو صحرا کبھی گلزار ہے ہم۔ اب یہاں غور کرتے ہیں میں پہلا بند، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں۔ شراب شوق سین سرشار ہیں ہم، کبھو بے خود کبھو ہوشیار ہیں ہم۔ یہاں دکنی اردو کا استعمال نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں غور کیجیے کہ سرشار ہیں ہم، ہوشیار ہیں ہم، تو سرشار ہیں ہم، سرشار ہوشیار، یہ دونوں کے دونوں قافیہ ہے، اور ہیں ہم یہ ردیف ہے۔ چوتھے بند میں بھی ہم دیکھیں گے تو ہیں ہم، چھٹے بند میں دیکھیں گے بھی ہیں ہم، یعنی کہ ہیں ہم یہ ردیف ہے، اور سرشار، ہوشیار، بیزار، عیار، بیمار، گلزار وغیرہ یہ سبھی کے سبھی قافیہ ہے۔ تو پہلا بند غور کرنے کی بات ہے، شراب شوق سین سرشار ہوں، میں شراب پینا چاہتا ہوں، شراب کا شوقین ہوں، اس میں ڈوبنا چاہتا ہوں، کبھی بے خود کبھی ہوشیار، شراب شوق، عشق کی شراب میں ڈوبنا چاہتا ہوں، اور ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اور میں کبھی بے خود ہوں، اتنا میں نے شراب پی لیا ہوں کہ میں بے خود ہوں، بے ہوش ہوں، مجھے خود کیا پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں، کیسا ہوں، کدھر جا رہا ہوں۔ مگر کبھی کبھی اس عشق میں ڈوبنے کے بعد بھی مجھے ہوش آ رہا ہے، میں جاگ جاتا ہوں، میری آنکھیں کھل جاتی ہے، میں دنیا کو دیکھتا ہوں، میں نے اس کی عشق میں اتنا گرفتار، اس کی عشق میں اتنا ڈوب چکا ہوں۔ یہاں شاعری میں یہاں رنگ تصوف کا رنگ نظر آ رہا ہے۔
آگے کہتے ہیں دو رنگی سو تیری اے شروع ہے نا دنیا یہ دو رنگ کی نظر آتی ہے. اور اس میں کبھی ہم راضی ہو جاتے ہیں اور کبھی ہم بیزار ہو جاتے ہیں. کبھی ہم راضی ہو جاتے ہیں یعنی کہ اس میں ہم ڈوبنے کے لیے اس میں ہم راضی ہیں اور کبھی بیزار ہو گئے ہیں بہت ڈوب گئے ہیں اب کچھ اور سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک عجیب کیفیت ہم پر طاری ہے. اگلے بند کو دیکھیں تیری تسخیر کرنے میں سریجن اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہے جس نے دنیا کے اوپر تیری تسخیر کرنے میں سریجن اے اللہ تعالیٰ تو نے تو جو بنایا ہے یہ دنیا بنائی ہے ہم انسانوں بنائے اور سبھی چیزیں بنا ہے تو ہم ایک ایسے انسان ہیں کہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے ہم بھٹک جاتے ہیں ہم کبھی نادان ہیں ہم نادان بھی ہیں نادانی بھی کرتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا اور کبھی کبھی تو میں فریب بھی کرنے لگتا ہوں دھوکہ بھی کرنے لگتا ہوں تجھے پانے کے لیے تجھے دیکھنے کے لیے میں دھوکہ دیتا ہوں دوسروں کو. بھی کہتے ہیں کہ صنم تیرے نین کی آرزو میں صنم اے معشوق اے محبوب تیرے نین آنکھ تیری آنکھوں کی آرزو میں کبھی سالم کبھی بیمار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں ان آنکھوں کو دیکھنا چاہتا ہوں تیری تجلی کو دیکھنا چاہتا ہوں تیرے حسن کو دیکھنا چاہتا ہوں جس سے پوری دنیا سرشار ہے اس حسن کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اس سے اتنا مجھ پر غلبہ چھا جاتا ہے کبھی میں اچھا ہو جاتا ہوں اور کبھی میں بیمار ہو جاتا ہوں. یہ عشق کی آگ اتنی بڑھ چکی ہے میں اتنا بےتاب ہو جاتا ہوں اتنا بے چین ہو جاتا ہوں مگر دل میں یہ آرزو ہے کہ میں تیری نینوں کو دیکھوں میں تیری آنکھوں کو دیکھوں تیری حسن کو دیکھوں کہ تیری آنکھوں میں کون سا سور ہے جسے دیکھنے کا دل بار بار کرتا ہے. مکتا کا شعر غور کیجئے ولی وصل و جدائی وصل و جدائی سو صنم کی کبھی کبھو صحرا کبھی گلزار ہے. دو ضد لفظوں کا اس میں ذکر کیا ہے صنعت تضاد کا ذکر کیا ہے وصل اور جدائی وصل میں ملنا اور جدائی میں بچھڑنا. کہتے ہیں کہ ولی محبوب کے ملنے اور بچھڑنے کی بات بھی ہوتی ہے. محبوب سے جب میری ملاقات ہو جاتی ہے تو بچھڑنے کا دل نہیں کرتا ہے الگ ہونے کا دل نہیں کہتا ہے اور جب دل الگ ہو جاتا ہے تو یا اس سے جدائی ہوتی ہے تو میرا دل صحرا ہو جاتا ہے ویران ہو جاتا ہے ریگستان ہو جاتا ہے. دل خوش نہیں ہوتا غمگین ہو جاتا میں غم میں ڈوب جاتا ہوں اور جب میں
اپنے محبوب کو، اپنے معشوق کو پا لیتا ہوں تو میرا دل گلزار ہو جاتا ہے، کھلنے لگتا ہے، چہکنے لگتا ہے، بہکنے لگتا ہے۔ اس پوری غزل میں شاعر نے تصوف کے رنگ کو پیش کیا، تصوف کے رنگ کو پیش کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ غزل ضرور پسند آئی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی درسی کتاب میں ولی دکنی کے بارے میں، ان کی پیدائش، ان کی وفات، ان کی شاعری کا رنگ وغیرہ کو مطالعہ کریں، ساتھ ہی ساتھ اس غزل کا بھی مطالعہ کریں، مشکل لفظوں اور دکنی لفظوں کو الگ رکھیں، اس میں کون کون سی صنعتوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کو بھی یہاں الگ درج کریں، اور اسے اپنی زبان میں اسے تشریح کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے استاد محترم سے اس موضوع پر گفتگو کریں۔ بہت بہت شکریہ۔